अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली एपिसोड 26 ऑफ हल्फेजा। तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। सब काम छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है? वो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद पता चलेगा। मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 26 की तरफ, नावल हल्फेजा बाय असमरवा मिर्ज़ा। आज की एपिसोड थोड़ी जज्बात से भरी और उमंगों से भरी भरी है, तो आपको बहुत ही प्यारी लगेगी। रोमांटिक और क्यूट वाइब्स हैं आज के एपिसोड से, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। मैं इतना जालिम भी नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। हाँ, जन्नत गवा दी हो लेकिन किसी की आह अब तक नहीं ली। तुमने ना लगा दी हो वो अलग बात है, और तुम क्यों करोगी दुआ, वो भी हर सांस के साथ। मेरे ख्याल में कल तुम्हें बहुत हर्ट किया मैंने। तुम्हें तो लड़ना चाहिए, तुम उल्टा मुझे दुआओं की ऑफर कर रही हो। उसके बालों से टॉवल निकाल कर उन्हें समेटते हुए मुनाइम की आंखों में झांक कर पूछ रहा था, जिसकी निगाहों की नरमी हनूज बरकरार थी, रत्ती बराबर कम ना हुई थी। आपने जो कहा कल वाकई बहुत तकलीफ दे था। आप हिजर भाई से पूछ ले मैं कल कितना रोई। चुप ही नहीं कर रही थी। अच्छा किया याद दिलाकर, पहले मैं कुछ खा लूं फिर लड़ती हूँ। वो उसके पास से जरा दूर होकर बैठे उबले अंडे के छिलके उतारने लगी। वो ज्यादा गर्म ना रहे तो वो बहुत आराम से उन्हें उतारने में कामयाब थी। महवीर गोद में टावल लेकर बैठा उसके हाथों की तेजी देख रहा था कि खाने की चीज के लिए मोटी के कैसे हाथ चल रहे हैं। क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? वो 4 अंडे छील कर इनमें कट्स लगाकर रखी, साल्ट और ब्लैक पेपर छिड़क कर फॉक पर लगा लगा कर खाती गई और साथ कॉफी के सिप्स भी ले रही थी। उसे इस तरह खाता देखकर महवीर को लगा जैसे वो सुबह से भूखी है। खाने को तो बहुत सी वैरायटी थी महवीर, लेकिन तब मेरी आंखों के सामने इनका फेवरेट इंसान जो नहीं था, इसलिए कुछ नहीं खा सकी। अब आपको देखकर और बारिश में भीगने वाले झटके के बाद मुझे इतनी भूख लग रही है कि दिल चाह रहा है आपको भी हड़प कर जाऊं। वो 3 हाफ पीस अंडे हड़प करने के बाद, 7वां पीस भी मुंह में डालने के बाद, जब आखिरी पीस फोक पर लगाकर महवीर की तरफ पलटे, उसके मुंह के पास ले गई तो महवीर बेख्तियार मुस्कुराया कि फाइनली इस भूखी को मेजबान की भी याद आ ही गई। ये भी तुम खा लो, मैंने कुछ नहीं बनाया अभी, लेकिन देखता हूँ क्या मौजूद है, कुछ बना लेता हूँ अगर तुम्हारी भूख अब तक नहीं मिटी। वो उसकी इतनी प्यारी ऑफर मना कैसे कर सकता था भला? महवीर के लाख एतराज के भी मुनाइम ने फॉक पर लगा हाफ एग पीस महवीर के होंठों से जोड़ा तो उसे मजबूरन खाना ही पड़ा। नहीं नहीं, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं, मैं फुल हो गई, तभी तो ये आपको दिया, वरना आपको कहाँ मिलती ये ऑफर। वो शरारत से मुस्कुराती काउच की बैक से टेक लगाए अपनी कॉफी मजे से पीने लगी। महवीर की कॉफी तो मुनाइम को देखने के बीच ही ठंडी हो चुकी थी। ये सबूत था कि वो इस पर सारी तवज्जो दिए हुए है। तुम्हें इस तरह खाता देखकर मुझे भूख लग गई है। मेरा इस हाफ एग से गुजारा नहीं, मैं कुछ देखता हूँ। तुम कंबल अच्छे से लो और नंगे पैर नीचे उतरने की जरूरत नहीं। मैं मोजे देखता हूँ तुम्हारे साइज के, अगर कोई मिलते हैं तो लाता हूँ। वो अपना कॉफी का ठंडा पड़ा मग और गीला टावल दोनों ही उठाए मुनाइम को ताकीदन कहकर गया, तो वो मुस्कुराती इसी सिम देखने लगी जहां वो गया था। मुनाइम ने महवीर की पहनी हुडी को सीने से पकड़कर नाक के पास लाते सूंघा। ये करते वो गुदगुदाता सा मुस्काई, शायद उसे भी अपनी हरकत बहुत बचकाना लगी थी। टावल हैंगर पर लटकाए वो वापस किचन में आया। अपनी ठंडी कॉफी से भरा मग सिंक में उंडेल कर एक चक्कर फ्रिज के पास लगाते खोलकर अंदर रखी चीजों का जायजा लिया। मुनाइम ने कॉफी खत्म की और टेबल पर से उठकर रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। वो कुछ देर चैनल बदलने के बाद जब अकेली बैठी बोर हुई तो कंबल हुद पर से हटाकर टांगे नीचे लटकाए पैर कालीन वाली जमीन पर रखे उठी, रिमोट झुककर टेबल पर रखा और किचन की तरफ आई जहां से आती खुशबू किसी सॉस की तैयारी का पता दे रही थी। क्या बना रहे हैं महवीर? वो किचन में उसके पास आती रुकी, जो मसालादार सी किसी ग्रेवी को बनाने के साथ दूसरी जगह पानी भी बॉयल कर रहा था। महवीर ने उसके पैरों की तरफ देखा जो नंगे पैर यहाँ के फर्श पर खड़ी थी।
لیکن مہویر کا پہنا ٹراؤزر اس نے آدھا پیروں میں دے رکھا تھا، جس سے وہ آج مہویر کے گھر کی صفائی بھی کر دیتی۔ وہ مسکرایا اس لیے کہ منائم نے ٹراؤزر کو پاؤنچوں سے فولڈ نہیں کیا تھا۔ چاؤمین بنا رہا ہوں، مجھے پسند ہے، میں سبزیاں زیادہ ڈالتا ہوں، لیکن تمہارے لیے آج ایکسٹرا چکن ایڈ کر رہا ہوں، اوکے ہے؟ وہ اس کے پیار سے بات کرنے پر بہت خوش تھی، پھر یہ خوشی کہ وہ اس کے لیے کھانا بھی بنا رہا ہے۔ ایکسٹرا اوکے ہے، اس کی سوس تو بہت یمی لگ رہی ہے، کتنا ٹیسٹی رنگ ہے، اف کب بنے گی یہ، مجھے پھر بھوک لگ گئی۔ وہ پانی کو گرم ہوتا دیکھے سانس بھر کر رہ گئی کہ کب وہ ابلے گا، کب ان میں نوڈلز بوائل ہوں گی، کب چکن اور سبزیاں سوس میں ایڈ ہو کر پکیں گی۔ 20 منٹ میں بن جائے گی۔ اگر بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو کچھ سنیکس آرڈر کر دوں یا پھر اس کے ساتھ کچھ لائٹ سے کھانا ہے تو بتاؤ۔ گرم پانی میں نوڈلز ڈال کر ہلاتا ہوا ہی وہ نمک اور تھوڑا آئل بھی پانی میں ایڈ کر رہا تھا، جبکہ اس کی آفر سنے وہ ذرا سا مہویر کے قریب سرکی تو وہ اس کی نزدیکی پر تھوڑا گھبرایا۔ منائم نے عقب سے جاتے اپنے دونوں ہاتھ مہویر کی طرف لے جا کر لپیٹے اور اس کی پشت سے جا لگی۔ کچھ دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے مت مرنا منائم، کیونکہ آپ کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں، اور اب یہ شاہانہ طرز رہائش اور مجھے اتنی ساری کی جاتی آفرز، مہویر میں ساکھ آپ کو میں پیاری لگ رہی ہوں کیا؟ وہ چمچ ہلانا چھوڑے اس پشت سے چپکی لڑکی کو پکڑے کھینچ کر سامنے لایا، مگر منائم کو ہیٹ سے دور رکھتے ذرا رخ موڑ گیا۔ منائم کی آنکھوں میں گھبراہٹ سے پھیل گئی۔ تم جس حال میں اس وقت ہو بری کیسے لگ سکتی ہو؟ جب تمہارا وہ بھائی تمہیں میرے سر ڈال کر چلا گیا تو میں بھی سخت ہو جاؤں تو تمہاری روح نہ پرواز کر جائے۔ کل تک جو اچھا مہویر دیکھو گی وہ بس مروتاً باہر نکلے گا، جو وقتی طور پر اچھا اور مہمان نواز ہے۔ اس طرح مجھ سے چپکو گی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ مہویر کے سیدھے لفظوں میں دی وارننگ پر وہ سر کو اچھے بچوں کی طرح ہلاتی مہویر سے دور ہو گئی اور شرافت سے ایک کونے پر کھڑی ہو کر بس اسے کوکنگ کرتا دیکھنے لگی۔ مہویر آپ مجھے اپنے ساتھ سلائیں گے نا؟ وہ مہویر کو مصروف دیکھتی کچھ دیر بعد پھر بول پڑی۔ مہویر نے چکن کے بعد چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کاٹی سبزیاں بھی پین میں ایڈ کی اور ہیٹ تھوڑی تیز کی۔ کیوں ڈر لگے گا کل کی طرح؟ وہ اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھا۔ وہ مسکرا کر ذرا سا پھر قریب آئی ہی کہ مہویر کی سرد گھوری پر فوراً سے واپس اپنی جگہ جا کھڑی ہوئی، اور اس کا اتنا ڈر دیکھے وہ مسکرایا اور چولہے کی آنچ کم کرے کچھ دیر سبزیوں اور چکن کو دم دیے اپنا ہاتھ منائم کی طرف بڑھایا، لیکن وہ ڈر رہی تھی تبھی اس کا ہاتھ نہ تھام سکی۔ جب بلا رہا ہوں تب تمہاری جان نکل رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو ہلاتا اس بار ذرا برہم ہوا تو وہ فوراً سے پہلے ڈر ایک طرف کرتی اس کا ہاتھ تھامے پاس آئی، مگر اس کے یکدم گرم پڑتے ہاتھ کو محسوس کیے مہویر نے بے ارادہ اپنا ایک ہاتھ منائم کی کمر کی طرف لپیٹ کر اسے اپنے قریب کرتے اسی ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوا جو شدید گرم ہو رہا تھا، اور وہ میڈم مہویر کے دائیں بائیں کمر پر ہاتھ سرکا کر باہیں پھیلائے اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ تمہیں آج بخار ہوگا لگ رہا ہے، نکمی لڑکی، تم دانت نکال رہی ہو۔ دیکھو ساری رات میں تمہاری تیمارداری نہیں کرنے والا، یہ مہمان نوازی کر رہا ہوں، یہی غنیمت سمجھو، جا کر کمبل میں بیٹھو۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا کیونکہ مہویر کو اپنی رات ابھی سے کانٹوں پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ آگے سے ہنس رہی تھی۔ اسے تو جیسے آج کی رات حسین ترین ابھی سے محسوس ہو رہی تھی۔ قسمت بھی دونوں کو ایک دوسرے کے عجیب عجیب طرح پاس لاتی جا رہی تھی۔ آپ تیمارداری کے نام پر مجھ سے پیار کر لینا نا، مجھے حق کر لینا، پھر میں کوئی میڈیسن تک نہیں چاہوں گی۔ مہویر آپ بہت گڈ لکنگ ہے، اور ہوم شیف بن کر تو آپ اور پیارے لگ رہے ہیں۔ بتائیں نا میں کیا کروں، کیسے خود کو آپ سے دور کروں؟ مجھے نہیں لگتا میرا دل آپ کی اب ساری عمر جان چھوڑے گا۔ کیا کسی کا ہم سے محبت کرنا ہمارا کبھی نقصان کر سکتا ہے؟ وہ اس کے چہرے اور الفاظ میں کھو سا جاتا تھا۔ وہ بہت سکون سے بھری روح تھی، وہ بلا شبہ بہت معصوم تھی، تبھی تو اس کے دل پر جو بھی اتر رہا تھا وہ کسی پرخلوص احساس کی طرح وہیں قلم بند ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، بظاہر تو کوئی نقصان نہیں کرتا، اور یہ انسانوں کے معاملے میں ہے، میرا کیس مختلف ہے۔ میں خود کو انسان نہیں سمجھتا منائم، تم خود نہیں جانتی تم کس سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ میں تمہیں ساری زندگی کی اذیت سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم سے یہ جو چند ملاقاتیں ہوئیں یہ مجھے بتانے کو کافی تھیں کہ تم شفاف ہو،
اجلی ہو، مہربان ہو اور اندر سے بہت گھبرائی ہوئی روح ہو۔ تم کسی اپنے جیسے کے لائق ہو۔ میں تو اندر باہر سے سیاہ ہوں، اس سیاہی میں تمہیں ڈبو دوں گا۔ وہ جانتا تھا منائم یہ سب سمجھ نہیں سکتی، تبھی بول بیٹھا، پر وہ کچھ دیر اسے سن کر خاموش ہو گئی۔ منائم کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی لکیر اود آئی۔ اگر میں کہوں کہ میں اجلی اور شفاف رہنے کے بجائے آپ کی رہنا چاہتی ہوں تو میری بات کو اہمیت دیں گے یا اپنی مرضی کریں گے؟ وہ ہنوز اس کے قریب کھڑی سانس بھر کر بولی تھی۔ مہویر نے توجہ سوس میں پکتے چکن اور سبزیوں کو دینی چاہی، پر وہ اس کے رخسار سے ہتھیلی جوڑے اپنی طرف اس کا چہرہ پھیر گئی۔ وہ پین جل جائے گا، پھر تم میری شکل دیکھ کر ہی پیٹ بھرنا۔ ہٹو پیچھے اور جا کر کمبل میں گھسو۔ اس کو زبردستی خود سے آزاد کرتا اپنے بمشکل جلنے سے بچتے کھانے کی طرف لپکا۔ منائم بھی شلف سے کمر ٹیک کے اسے دیکھنے لگی، جس نے نوڈلز گرم پانی سے نکالے، چھان کر انہیں سنک میں رکھ کر ٹھنڈا پانی بہایا۔ وہ یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ کسی بھی زمانے یا زندگی کے دور میں یہ علیحدگی میری موت بنے گی، اتنا یقین ہے۔ میری یادداشت آئے یا جائے، اس کا تعلق میرے دل سے تو نہیں۔ آپ اس میں بس چکے ہیں، اب کچھ بھی آپ کو یہاں سے خارج نہیں کر سکتا۔ مہویر سن رہے ہیں نا؟ وہ چاؤمین مکمل بنا چکا تھا۔ نوڈلز مکس کیے اس نے باؤل میں نکالے تھے، جن سے دھواں بھی اٹھ رہا تھا، جبکہ باؤل اس نے دھیان سے منائم کو پکڑایا، جس نے محبت سے تکتے تھام لیا۔ مہویر نے 2 پلیٹس اور 2 فورک اور سپون بھی نکالے، تب تک وہ باہر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر باؤل رکھ چکی تھی۔ مہویر آپ سن رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس کو انسنی کر رہا تھا اور مسلسل کر رہا تھا۔ مہویر نے کرسی ٹیبل کی رینج سے پیچھے کرتے زبردستی منائم کو نہ صرف بٹھایا بلکہ لیونگ ایریا سے جا کر باریک کمبل اٹھا کر اس نے شال کی طرح منائم کی طرف بھی لپیٹا۔ وہ سانس مدھم مدھم لیتی اسے دیکھتی رہی، پھر وہ بھی اس کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو منائم کی آنکھوں میں اس کے جسم کی ساری جان اتر آئی۔ وہ ابھی سے آنکھوں کی حدود تک اپنی رنگت بدل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا منائم کی آنکھیں درد میں ہیں، کیونکہ وہ مہویر کو ہلکی گلابی لگ رہی تھی۔ میں تمہیں اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں، اب بس کرو پلیز، یہ کھاؤ اور پھر سو جاؤ۔ اگر تم ٹائم پر نہ سوئی تو طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ مہویر نے گلاس میں اس کے لیے پانی بھی بھرا، اس کی پلیٹ میں چمچ کانٹا رکھے اسے چاؤمین سرو بھی کیا، لیکن وہ بس مہویر کو ڈوبتی جان کا منظر بنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ جانتا بھی تھا کہ وہ دیکھ رہی ہے۔ مہویر مجھے سانس نہیں آ رہی۔ وہ ایک دم جیسے سک اٹھی۔ خود مہویر کے ہاتھ پیر پھولے، وہ اپنی پلیٹ وہیں چھوڑتا منائم کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ شدید گرم ہو رہا تھا، بلکہ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ دیکھو مجھے پریشان مت کرو، کیوں سٹریس لے رہی ہو؟ تمہاری طبیعت بھیگنے سے متاثر ہوئی ہے، اوپر سے تم نے اگر یہ رونے ڈالے تو سانس تو رکے گی ہی نا۔ میں نہیں دوں گا سانس، یاد رکھنا۔ وہ اس کے بہتے آنسوؤں کو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے روکنے کے بیچ یوں لگا خود رو دے گا، لیکن وہ ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ مہویر نے اس کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا اور اس کی کرسی اپنی طرف گھسیٹے اسے وہیں بیٹھے ہی اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو وہ آگے کو بینڈ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بس کرو منائم، اگر تم رونا بند کر دو تو میں تمہیں پاس سلاؤں گا۔ پلیز ایسے مت رو، میں کل سے بہت اپسیٹ ہوں، مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ اسٹاپ کرائنگ، تم ایسے رو کر مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ وہ اس کی پیٹھ تھپکتا اسے نرم نرم لہجے میں دلاسا دے رہا تھا، پر وہ ایسی میموری لاس کے بعد ہوئی تھی کہ اس کا رونا اچانک بہت شدت پکڑتا، پھر وہ بہت دیر تک سنبھل نہ سکتی تھی۔ میری ساری محنت پر پانی پھیر دو گی کیا؟ اتنی نرمی سے تو میں کبھی خود سے پیش نہیں آیا۔ بس بس دیکھو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا تو بالکل بدمزہ ہو جائے گا، مان جاؤ منائم۔ وہ اس کے اتنے اصرار پر سنبھل کر نہ صرف کرسی پر بیٹھی بلکہ اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں زبردستی دباتے اس نے سر ہلائے، گال ہاتھ کی پوچھ سے رگڑی اور مہویر کا بنایا چاؤمین کھانا شروع ہوئی۔ ہنوز بھیگی سانسیں کھینچ رہی تھی، اب رونا روک چکی تھی۔ میں کوشش کروں گا تمہیں ہرٹ نہ کروں، ایسے روتے نہیں ہیں، اب آرام سے کھاؤ۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی سنبھل نہ پائی تو آنکھوں سے نمی بہہ رہی تھی، جسے مہویر نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھوں کی پوروں میں لی تو منائم نے اپنے لیے بنایا نوالا مہویر کی طرف بڑھایا، جس نے بنا ضد کھا لیا۔ چاؤمین کافی اچھے بنے تھے، تبھی وہ ہچکیاں تھوڑی تھوڑی دیر بھرنے کے باوجود اچھے سے کھا رہی تھی
اور مہویر بس اسے دیکھنے کے سوا کسی لائق نہ بچا تھا۔ گڈ، تم نے اپنا کام بہت اچھے سے کر دیا، بس ارشیا پر نظر رکھنا۔ سونم نے فرما برداری سے مصعب عوان کو مطمئن کیا، جبکہ اسے فون رکھنا پڑا کیونکہ ارشیا آفس آ چکی تھی۔ اس کا آج ایک کمرشل شوٹ تھا، میڈیسن ود فٹنس کا ایڈ تھا۔ اس نے یہ کام خود دن کے بجائے رات میں منتقل کروایا تھا۔ سونم اسے دیکھتے فوراً خود بھی آفس پہنچی، جہاں ارشیا اپنا فون میز پر رکھے ریلیکسنگ چیئر سنبھالے بیٹھ چکی تھی۔ باہر مین ہال میں شوٹ کا تمام سیٹ اپ لگ چکا تھا، بس فائنل ورک جاری تھا۔ تبھی سونم اجازت لیے اندر آئی۔ میم آپ تھکی لگ رہی ہیں، کہیں تو شوٹ سے پہلے کافی لے آؤں؟ آپ کا آؤٹ فٹ بھی ریڈی ہے، چینج کر لیں۔ میک اپ آرٹسٹ بھی ریڈی ہے، آپ کے کہے کے مطابق میں نے ہر چیز تیار کروا دی ہے۔ سونم کی طرف دیکھے ارشیا نے کچھ خاص تاثر نہ دیا، کیونکہ اس وقت وہ ہر احساس سے آری بت تھی۔ آپ کا شکریہ مس سونم، مجھے 10 منٹ ریلیکس کے لیے چاہیے، میں جوائن کرتی ہوں، آپ جا سکتی ہیں۔ سونم کو اس کے لہجے سے معلوم ہو گیا کہ وہ غصہ ہے۔ تبھی سونم اس کے آفس سے نکل گئی۔ تبھی ارشیا کا فون عاصم المیر ملک کی کال سے رنگ کیا۔ چونکہ وہ کل سے آفیشلی ملک ہولڈنگز کی باغ دوڑ سنبھالنے والی تھی، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ارشیا نے کال پک کر لی۔ بابا کی جان، ریمائنڈر کے لیے کال کی تھی، آج سارا ریسٹ کر لینا کیونکہ کل سے تمہاری زندگی روٹین اور مصروفیت بدلنے والی ہے۔ تمہارا آفس تیار ہو چکا ہے، تم دیکھو گی تو فدا ہو جاؤ گی۔ عاصم نے اپنے آفس کے بالکل قریب ہی ارشیا کے لیے اس کا آفس روم تیار کروایا تھا، اور آج عاصم اسی کام میں مصروف رہا تھا۔ مصعب کے لوگ بھی اس کی جگہ آرگنائز کرنے میں لگے تھے، جو عاصم کے لیے فی الحال ایک کڑوا گھونٹ ہی تھا۔ مجھے ضرور پسند آئے گا، یاد دہانی کا شکریہ، میں آ جاؤں گی وقت سے۔ وہ بس لسانیت اختیار کیے بولی، کیونکہ اس شخص کے ساتھ اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہ تھی۔ تم باس ہو، جب تمہارا دل چاہے تب آنا، لیکن آنا ضرور۔ چلو میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا، ابھی بہت کام ہے مجھے، کل ملتے ہیں۔ عاصم نے اس کے لہجے کی سرد مہری بھام کر خود ہی بات مختصر کی اور رابطہ توڑا، جس پر ارشیا نے سکھ کا سانس لیا۔ ریلیکس کیا ہوتی، الٹا سٹریس اور بڑھ گیا۔ ابھی وہ کچھ نارمل ہوئی ہی تھی کہ دوبارہ فون رنگ ہوا، اور اب کی بار کال سوہا کی تھی۔ تبھی وہ تھوڑا پرسکون ہوئی اور کال پک کی۔ سوہا بھی فری ہو چکی تھی، اور اس کا اس کے سٹاف کے ساتھ آج کے ایونٹ ڈے کی کامیابی پر سیلیبریشن ڈنر کا پلان تھا۔ وہ بھی بس نکلنے کو تیار تھی، پر اپنی نئی نویلی دلہن کی خبر لینا بھی ضروری سمجھا۔ ارشی میری جان، ٹھیک ہو؟ صبح جلدی گھر سے نکل گئی، تبھی تمہاری خیریت نہیں پوچھ سکی۔ کل کی رات اچھی گزری تھی نا تمہاری؟ وہ ماما کی مصروفیت جانتی تھی، تبھی اس بارے کوئی شکوہ نہیں کر سکتی تھی۔ ماما اب تو دوسری رات آ گئی ہے، کچھ جلدی نہیں پوچھ لیا؟ ہاں، اب وہ بھی تو جلی کٹی تھی، کہیں تو اپنا غصہ نکالنا تھا، لیکن سوہا کو اس کے منہ بنانے پر بھی پیار ہی آیا۔ او میرا لاڈو بچہ، کیا کروں، ایونٹ ویک ہے، بس کل کا دن رہ گیا۔ تمہارے اور انیس کے پرسوں آذر بھائی جانے سے پہلے میں پلان کرتی ہوں ایک فیملی ڈنر ہو جائے، تمہارے سسر سے بھی ملنا ہے مجھے۔ سوہا کی پلاننگ سنے وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گئی۔ اب تو کوئی ایکسائٹمنٹ بھی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اوکے ماما، جیسا آپ کو بہتر لگے، میرا ایک کولیب شوٹ ہے، 9 بجے تک فری ہو جاؤں گی۔ کیا آپ گھر ہوں گی اس وقت؟ میں آ سکتی ہوں؟ ارشیا کا بالکل موڈ نہ تھا کہ آج وہ الوی مینشن جاتی، تبھی ارادہ تھا کہ ماما کے پاس جائے گی۔ نہیں میری جان، آج ایونٹ کی پری سکسیسفل پارٹی رکھ لی ہے سٹاف نے، 1-2 بج جائے گا۔ سوہاج واقعی میں فری نہ تھی، اور ڈنر بھی اسی کے اعزاز میں تھا، تو وہ انکار بھی نہ کر سکتی تھی۔ اٹس اوکے ماما، آپ انجوائے کریں، میں صبح ملک ہولڈنگ جانے سے پہلے آپ کی طرف ہو کر جاؤں گی، کیونکہ آئی مس یو سو مچ۔ وہ روحانسی سی ہوئی تو سوہا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ڈن، بریک فاسٹ ساتھ کریں گے، آئی مس یو ٹو میری جان، اپنا خیال رکھنا۔ سوہا نے محبت سے کہہ کر رابطہ توڑا تو ارشیا نے گہرا سانس لیا اور فون اٹھا کر اثر کو کال کی۔ اثر اس وقت کچن میں کھڑا دونوں کوکس کی نگرانی پر تھا، جو تمام کھانا سمیٹ رہے تھے، کیونکہ ابراہیم الوی اور اثر نے ڈنر کر لیا تھا، مگر نہ انیس نے کیا نہ ہی عدین نے۔ تبھی وہ باقی کھانا کوک سے کہہ کر سمیٹوا رہا تھا، جب ارشی کی کال پر اس نے فوراً سے ریک پر پڑا اپنا فون اٹھا کر کال پک کرتے کان سے لگایا۔ اثر وہ کیا کر رہا ہے؟ ارشیا کا پہلا سوال ہی انیس کے لیے تھا۔ اثر بھی اداس سا مسکرا دیا۔ جب سے آپ گئی ہیں کمرے میں ہیں اور کھانا بھی نہیں کھا کر گئے، بس اتنا کہا کہ ریسٹ کرنے لگا ہوں۔ ارشیا کی آنکھیں یہ سنتے ہی جسے مزید جلنے لگی۔ اور عدین، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا سر؟ ارشیا کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی چھلکی۔ وہ ہراٹے بھر کر سو رہا ہے،
گیا تھا روم میں، ابھی جاگے گا تو خود ہی بھوک بھوک کر کے ناچتا ہوا کچن میں آئے گا۔ اس کی فکر نہ کریں، بس مجھے سر کی فکر ہے۔ ان کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے، ان کی باڈی کو ویکنس سوٹ نہیں کرتی۔ اب جانتی ہیں ان کی ہیلتھ ہسٹری، اگر ایسے میں بنا کچھ کھائے دوا لے کر سو گئے تو وہ سیدھا ان کے اسٹمک پر اثر ہوگا۔ میں گیا تھا روم میں، ان کے سوئے نہیں ہیں، کچھ اسٹوڈیو کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ارشیا کی آنکھیں ہر لمحے کے ساتھ سرخ ہوتی گئی۔ آخر بھوک ہڑتال کا کیا مقصد تھا؟ وہ ایسا پتھر دل کیوں تھا؟ ارشیا سمجھ نہ پائی۔ حالانکہ اسے تو کھانا ایکسٹرا کھانا چاہیے تھا کہ ارشیا نے پہلی بار خود بنایا تھا، لیکن شاید وہ ارشیا کے ساتھ ہی ڈنر کرنا چاہتا تھا۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، تم دیکھتے رہنا وہ سوئے نہیں، اور اسے منع کرو کہ میڈیسن بھی نہ لے خالی پیٹ۔ کل سے میری مصروفیت بڑھ جائے گی، تبھی آج کولیب ایڈ رکھ لیا تھا جم میں، اسی میں پھنسی ہوئی ہوں۔ اثر میری غیر موجودگی میں تم اثر پلس ارشیا ہو جاؤ، سمجھ گئے؟ وہ چاہ کر بھی دل پتھر نہ رکھ سکی، کیونکہ ارشیا جانتی تھی انیس دکھی ہے، تبھی اپنا ہرٹ ہونا کچھ بھی یاد نہ رہا۔ آپ روٹ کر گئی ہیں نا ان سے ارشی؟ اثر کی آواز میں بھی افسردگی گھل گئی اور ارشیا نے گہرا لمبا سانس کھینچا۔ ہاں سر، لیکن واپس مان کر آؤں گی، نہیں رہ سکتی اس سے ناراض، وہ بھی اس وقت جب وہ ادین کی وجہ سے پہلے ہی اپسٹ ہے۔ مجھے سمجھنا ہوگا کہ وہ ایسا ہی سنگ دل رہنے والا ہے، تبھی اس کے ساتھ رہ پاؤں گی، ورنہ تو میرا دل ہی دکھتا رہے گا۔ اور مجھے یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ میں اس کی زندگی میں بس ایک سزا کے نتیجے میں ہوں۔ اثر کا دل ارشیا کی باتوں سے غمگین ہو گیا، لیکن ارشیا اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ اداس نہ ہو ارشی، کوئی سزا نہیں ہے یہ رشتہ، وہ دل سے آپ کے ہوئے ہیں، بس اس بات کو ماننے میں انہیں وقت لگے گا۔ ہم مل کر اس وقت کو دیکھیں گے۔ واپس آئیں تو صبح والا شرارتی ورژن لے کر آئیے گا، ورنہ سے زمان کے رنگ بھی پھیکے پڑ جائیں گے۔ میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ میٹھا بناتا ہوں، بتائیں کیا کھائیں گی؟ وہ کتنے بھی اداس ہو جائے، اثر کے پاس اس کی مسکراہٹ کھوجنے کا ہنر تھا۔ وہ مسکرا بھی پڑی، بلکہ ہنس پڑی۔ اس وقت سے واقعی کچھ میٹھا کھانے کی سخت کریونگ تھی۔ اثر تم کیا چیز ہو بھائی؟ اوکے، تو اگر بنا سکتے ہو تو گلاب جامن بنا دو، میرا گھر کے بنے گلاب جامن کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے۔ وہ اس فرمائش پر دل تک مسکرا اٹھا، بلکہ چہک اٹھا۔ بس اتنا سا؟ جو حکم میری ہمشیرہ، بناتا ہوں۔ آپ کے کولیب ایڈ شوٹ کے لیے آل دی بیسٹ، جلدی کام سمیٹ کر واپس آئیں، ٹیک کیئر۔ وہ اس کی ساری اداسی بھگا گیا تھا، کیونکہ جب ارشیا نے کال بند کی تو اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جگہ امید تھی۔ تم مجھے بہت ٹف ٹائم دو گے انیس، لیکن میں بھی ہنستے ہنستے سب سہ جاؤں گی۔ تم جیسے سڑوں پر دل ہارنے کی مجھے کچھ تو سزا ملنی چاہیے۔ ریلیکس ارشیا۔ وہ گہرے سانس کھینچے، مزید 5 منٹ لیے، خود کو پرسکون کرنے کے بعد اپنے آفس روم سے اپنے پورے گریس اور اعتماد کے ساتھ ہی نکلی تھی، جبکہ پورا دن ریس اپنے گھر ہی رہا تھا۔ کل کے پڑے تھپڑ کا سوگ اس نے سارا دن نشے میں دھت رہ کر منایا تھا، لیکن شاید اس کا ماتم رات ہوتے ہی ختم ہوا، جب وہ نہا کر نقصد تیار ہوتا کسی نئے کارنامے کو سر انجام دینے نکل چکا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس سے اس وقت جانے کا پوچھا، پر وہ انہیں انسنی کیے دفع ہو گیا، اور اس کے پیرنٹس تو پہلے ہی اس سے عاجز تھے، اب اس نشیڑی اور بدتمیز اولاد کے ساتھ مزید کیا ہی سر پھوڑتے۔ جبکہ ابراہیم الوی نے تو کھانا بہت انجوائے کیا تھا۔ وہ خوش تھے جب اثر نے آج ڈنر کے بیچ ان کو ارشیا اور انیس کی ادین کو منانے کے لیے ایفرٹس کا بتایا۔ ادین کی ناراضگی کا جائز طریقے سے دور ہونا وہ بھی چاہتے تھے، اور اپنے روم میں کسی کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے بھی وہ انہی خوشگوار سوچوں میں منہمک تھے جب ان کے روم کا دروازہ کھولے ادین جاگی سوئی حالت میں داخل ہوا۔ لگ بھگ رات کے 9:15 بج چکے تھے۔ میرا شیر اٹھ گیا، کچھ موڈ اچھا ہوا سو کر۔ وہ بابا کے پاس آتا، ان کی بازوؤں کے کھلتے ہی 100 پاؤنڈ کے کاکے کی طرح ان کے سینے جا لپٹا تو وہ ہنس پڑے۔ جی بابا، انہوں نے میرا کمرہ گفٹ سے بھر دیا اور کھانا بھی بنایا، پر میں بہت روڈ ہو کر بولا۔ وہ بری نہیں ہے، لیکن میں کیا کرتا، بہت غصہ جو تھا، غصے سے زیادہ ہرٹ تھا۔ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے اور مجھے انہی کا بنایا کھانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے کہا سب میرا فیوریٹ ہے۔ لیکن شرمندگی کی وجہ سے میں کچن نہیں جا پا رہا۔ آپ مجھے پیزا آرڈر کر دیں، میں ڈاؤن فیل کر رہا ہوں بہت، میں ان کے کھانے کا مستحق نہیں۔ آئی نو جو چیز دھتکار دی جائے ہم اسے پانے کا حق کھو دیتے ہیں۔ ادین کے نرم پڑتے دل کی ابراہیم صاحب کو بے تحاشا خوشی تھی، وہ پھولے نہ سمائے۔
تمہیں وہ اچھی لگی ہے دین؟ ابراہیم صاحب نے اسے اپنے برابر لیٹتے دیکھ کر ذرا میٹرز پر آگے سرک کر جگہ بنائی اور لحاف بھی دین پر کرواتے پوچھا۔ ہاں وہ اچھی ہیں، آپ کو پتا ہے وہ کیئرنگ لگی مجھے۔ میرے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھیر رہی تھی تو مجھے رونا آ رہا تھا بابا۔ یہ نیا احساس تھا، جیسے ماما ہوتی تو وہ بھی میرے بالوں میں ایسی ہی انگلیاں پھیرتی۔ آپ کے یہ بھائیوں کے یوں کرنے پر مجھے اس سے کبھی نہیں رونا آیا۔ بابا مجھے لگ رہا ہے میں غصے کا بہت گندا ہوں، بھائیوں کو بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا ہوں۔ ادین کی آنکھوں میں ممتا سے جڑی وہ حسرت تھی جسے نہ انیس مٹا سکا تھا نہ ابراہیم، لیکن آج ارشیا کی سمل نے ادین کی اس حسرت کو متاثر کیا تھا۔ یہ تو ہے، تم واقعی بہت گندے ہو غصے کے۔ باپ رے باپ، مجھے پتا ہوتا گھٹی کا اتنا اثر ہے تو کبھی نہ دیتا تمہیں۔ انیس کو گھٹی اس کی ماں نے دی تھی، طوفان ہونے کے باوجود بھی کوزے میں قید رہتا ہے، بالکل ہمراہ کی طرح۔ تو کون سا پیزا کھائے گا میرا پتلو پٹاخا؟ ویسے ایک بات بتا، تو کتنا جنک فوڈ کھاتا ہے، پھر بھی سنگل پسلی ہے؟ آج راز بتاؤ اپنے بابا کو۔ ادین کی کھوئی مسکراہٹ بھی کبھی آنسوؤں میں بدلی، کبھی بابا کی شریر ہونے پر ہنسی میں۔ ابراہیم کا فون لے کر اس نے خود ہی اپنا فیورٹ پیزا آرڈر کیا، جبکہ اپنے سلم ہونے کا ایک انوکھا راز بھی بتایا۔ میرے سلم ہونے کی وجہ ٹینشن ہے بابا، میں اندر ہی اندر سڑتا ہوں تبھی چمڑی ہی موٹی نہیں ہوتی۔ اب مجھے لگتا ہے بھائیوں سے بھی کل تھوڑا موڈ بہتر کر لوں۔ ہاں انہوں نے نہ معاف کیا جاتا جرم کیا ہے، پر کیا کروں بابا، میں ان کے بغیر جی بھی تو نہیں سکتا۔ ایک اور بات بتاؤں، ڈانٹے کی تو نہیں؟ اس تمہید سے ابراہیم سمجھ چکے تھے کہ اس چھوٹے نے کوئی تو کارنامہ کر دیا ہے، تبھی جاننے سے پہلے ہی گھورنے لگے۔ بتاؤ کیا کر دیا تم نے اب؟ ابراہیم کو ابھی سے پریشانی گھیر گئی کیونکہ ادین شرمندہ تھا۔ بھائیوں کو رلایا ہے۔ ادین کی آنکھیں یہ بتاتے ہی لال ہوئیں، جبکہ تکلیف تو ابراہیم کو بھی ہوئی۔ کیا ادین، اب یہ بہت زیادہ ہو گیا میری جان۔ اس نے تو انوائٹ کیا تھا، میری غلطی ہے کہ میں نے بات کو مذاق سمجھ لیا۔ اس کا بھی مذاق اڑایا، اور ضد میں وہ کیسا ہے تم اور میں اچھے سے جانتے ہیں بچے۔ اگر تم نے انیس کو سزا دینی ہے تو برابر مجھے بھی دو۔ وہ آج تک اپنی ماں کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رویا، تم نے اس کی برداشت آزمائی ہے یقیناً۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ زبان کے آگے تو خندق خود ہی ہے نا۔ وہ آگے سے بابا کے جیسے سینے لگ کر چھپا۔ ابراہیم غصہ بھی نہ جاری رکھ سکے، ورنہ اس چھوٹے کیڑے کو دو کھینچ کر لگانے کا شدید دل تھا۔ بابا آپ نے کہا تھا ڈانٹیں گے نہیں؟ وہ رونی آواز لیے منمنایا تو ابراہیم دانت پیس کر رہ گئے۔ اچھا نہیں ڈانٹ رہا، رونی صورت۔ اب اگر تم نے مزید اسے دکھ دیا تو ڈانٹ کے ساتھ 2 چھتر بھی پڑیں گے ادین۔ کیا کروں میں تم دونوں کا؟ ابراہیم بھلے غصہ نہ کرنے کی پوری کوشش میں تھے، پر ادین کی حرکت پر ان کے سینے میں آگ دہک اٹھی تھی۔ اب تو ادین کا دل اتنا غمگین تھا کہ شاید پیزا بھی حلق میں پھنس جاتا۔ بابا نے پیار اور لاڈ کیا تو وہ کچھ بہتر ہوا، اور پیزا کھانے کے بعد وہ 10 بجے تک بابا کے پاس ہی دوبارہ سو گیا۔ خود ابراہیم بھی سلیپی ہو رہے تھے تبھی وہ بھی سو گئے۔ انیس نے کافی گھنٹے نان سٹاپ کام کیا، مگر پھر تھک گیا تو لیپ ٹاپ کلوز کرے وہ کمر سیدھی کرنے لیٹ گیا۔ ارشیا کو واپسی میں 10:30 بج گئے تھے، لیکن اثر اس کا منتظر تھا۔ بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی جاری تھی۔ ارشیا کا کولیب ایڈ شوٹ بھی اچھا گیا تھا۔ دوسرا، وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے سٹاف کو بھی بریفنگ دے آئی تھی کہ اب سے وہ جم صرف ویکینڈ پر اویلیبل ہوا کرے گی، اور باقی ویک دا فائر لیڈی اس کے سٹاف کی نگرانی میں رہے گا۔ ارشیا نے وہیں چینج کر لیا تھا۔ وہ لوز سے ٹراؤزر اور سویٹ شرٹ کے ساتھ زپر پہنے، پیروں میں لیڈیز سنیکرز جمائے، سر پر صبح نیز کی دی ٹوپی اور ماسک پہنے جم لیڈی خلیے میں ہی الوی مینشن داخل ہوئی تو اسے اثر ہی پہلے نظر آیا۔ وہ بھی زیادہ تر بس پورا بلیک ہی رہتا تھا، شاید اسے کالے رنگ سے انسیت تھی۔ خوش آمدید مائی فٹ لیڈی، کیسا رہا آپ کا کولیب ایڈ؟ اس کی خوش آمدید پر آدھی فرش تو ہو ہی گئی۔ بہت اچھا رہا، لیکن تھک گئی۔ تم نے گلاب جامن بنائے؟ وہ آتے ہی اپنی فرمائش کا پوچھے ایکسائٹیڈ ہوئی۔ لے جی آپ کہیں اور آپ کا یہ میلے میں بچھڑا بھائی بھول جائے، ناممکن۔ سر کو لائیں نیچے اور کھانا کھائیں دونوں۔ میں ویسے تو ابراہیم انکل کے ساتھ کھا چکا ہوں، لیکن آپ 2 کو سرونگ شیف بن کر کمپنی ضرور دے دوں گا۔ وہ ابھی بھی صبح کی طرح فریش تھا، خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سے جائے۔ ویسے پیارا تو بہت تھا، بس کیوٹ زیادہ لگتا تھا۔ مجھے تم کھانے میں بھی ایز اے پارٹنر قبول ہو، بس تمہارا وہ سڑیل نکچڑا ٹارزن نہ جل چھلک جائے، باقی خیر ہے۔
اس سے یاد آیا تم نے اسے میڈیسن لینے سے منع کیا تھا۔ انیس کا ذکر کرتے ہی وہ اس کے لیے جیسے بے چین ہوئی، یہ صرف دیکھ بھی سکتا تھا اور محسوس بھی کر سکتا تھا۔ منع کر دیا تھا، بنا میڈیسن وہ گہری نیند میں نہیں سوتے، اگر سوئے نظر آئیں تو جگا لیجیے گا، ایزیلی جاگ جائیں گے۔ مجھے نیچے آنے سے 2 منٹ پہلے میسج کر دیجیے گا، میں کھانا گرم کر دوں گا۔ وہ کتنا مددگار تھا، ارشیا بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ سچ میں ایسے ہر وقت حاضری کے لیے تیار جذبات رکھتا تھا جسے بالکل تھکاوٹ اسے چھوتی بھی نہیں تھی، لیکن اثر کی یہ چہک بس ابھی ہی جاگی تھی جب سے انیس کی زندگی میں جذبات شامل ہوئے تھے۔ اللہ تمہیں بے حد چاہنے والی فجر دے اثر میاں، وہ مسکرا کر کہتی۔ سیڑھیاں چڑھی تو اثر نے پہلے تو ناسمجھی سے سر کھجایا، پھر جب سمجھ آئی وہ فیوچر محبوبہ ملنے کی دعا دے کر گئی تو اثر میاں کی پھیلتی بتیسی قابل دید تھی۔ محترم شرما سے جاتے آمین آمین کا ورد کرتے وہاں سے گم ہوئے۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ پہلے تو اس کمرے میں گئی جہاں کل سوئی تھی۔ بیگ اور فون وہیں ٹیبل پر رکھے اس نے زپر اتار کر ہینگ کی۔ بس سویٹ گرم براؤن شرٹ اور لوز ٹراؤزر میں وہ کافی کمفرٹیبل تھی۔ شوز اتارنے کا بعد میں سوچے پہلے وہ جا کر ہاتھ منہ دھوئے باہر آئی، چہرہ کلین کیا، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا انیس کا کریڈٹ کارڈ دیکھتے ارشیا نے جھک کر اسے اٹھایا۔ اس کی امانت لوٹائی ہی نہیں، وہ سمجھ رہا ہوگا میں نے اس کا کارڈ لوٹ لیا، دے آتی ہوں، اسی بہانے اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنے بالوں پر سے ٹوپی اتار کر میٹرس کی جانب پھینکے بالوں کو اچھے سے کھول کر پھیلاتی ہوئی ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھتی، ہاتھ میں کارڈ کو زور سے جکڑے اپنے کمرے سے نکل کر انیس کے بیڈ روم کے سامنے آئی تو دل یہیں پہ گھٹنے لگا، آنکھیں اس کی فکر میں پھر غمگین ہوئی۔ ارشیا نے کچھ نہ سوچا اور ڈور ناپ گھما کر اندر داخل ہوئی تو انیس سیدھا میٹرس پر لیٹا تھا، ایک ٹانگ پر کمبل لپٹا تھا، جبکہ کمرہ اچھا خاصا گرم تھا، تبھی بلینکٹ یا کسی چیز کے بغیر بھی وہ آرام سے سو رہا تھا۔ ہو میرے ظالم سڑو، تم سوتے ہوئے اتنے معصوم کیوں لگتے ہو؟ مجھے ڈر ہے مجھے پیار آ جائے گا تم پر۔ کیا کہو گے تم کہ ارشیا المیر کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں، خود ہی ناراض ہوتی ہے، خود ہی مان جاتی ہے۔ ہو میرے خدا۔ وہ اس تک بے آواز قدموں سے پہنچی، اس کا کارڈ سائڈ ٹیبل پر اس کے فون کے نیچے ذرا سے لگا کر رکھا، مگر اس سے دور جانے کی ہمت نہ ہوئی تو اس کے پہلو میں ہی ٹک گئی۔ ارشیا کو یہ تک بھول گیا کہ اثر نے اسے کہا تھا وہ بنا میڈیسن کی گہری نیند نہیں سوتا، وہ سب بھول گئی۔ بس یاد رہا تو اپنے اور انیس کے بیچ کا جائز رشتہ، کہ اگر کبھی اس پر پیار آ بھی گیا تو وہ لوٹا کر گناہ گار نہیں ہوگی۔ انیس میں چاہتی ہوں تم مجھ سے پورا دن بھلے لڑ کر روڈ ہو کر بول لو، پر 24 گھنٹوں کے کچھ پل ایسے ہوں جب ہم دوستوں کی طرح بات کر سکیں، تو اپنے ارد گرد کھنچی اس لکیر کو پار کرنے کی کبھی اجازت دو مجھے۔ کیوں ہو اتنے پیارے، کیوں ہو؟ وہ اس کے رخسار سے ہاتھ جوڑتی اس پر تھوڑا بینڈ ہوئی، پھر اس کا پٹی والا ہاتھ چھوا جو انیس کے سینے پر دھرا تھا۔ انیس کی گردن پر جو اس نے نیلز مارے ان کے نشان مٹ چکے تھے، پر وہ ابھی بھی زخموں کو پیارا تھا۔ مجھے تمہاری فکر کھینچ لائی، تم نے جب میری گود میں سر رکھا تھا تو میں بھی ہٹانا چاہتی تھی، لیکن مجھے وہ ظلم لگا۔ تمہارے کندھے پر تو میں نے تمہیں سننے کو سر رکھا انیس، مجھے اپنے دل کو ہلکا تھوڑی کرنا تھا، پھر بھی تم نے رکھنے نہ دیا۔ میں تمہاری طرح اپنے جذبات چھپا نہیں سکتی، مجھے تمہاری ٹوٹ کر فکر ہو رہی ہے اور یہی میرا سچ ہے سڑو، پلیز مجھ سے بات کرو۔ وہ اس کے بالوں میں نہ صرف ہاتھ پھیر رہی تھی بلکہ ارشیا نے جھک کر اس کے ماتھے پر جب اپنے ہونٹوں کو رکھا تو نیند میں شدید غرق ہونے کے باوجود بھی اس لمس کا سکون اپنے اندر اتارتا محسوس ہوا۔ تبھی تو وہ اس پر زیادہ دیر نہ جھکی رہ سکی، اٹھ کر انیس کی بند آنکھیں دیکھنے لگی۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھیں کھول گیا، وہ نیند میں تھا، بنا میڈیسن سکون سے سو گیا تھا، پر اس لڑکی کی موجودگی نے اس کی اس مختصر نیند کو بھی کاٹ دیا۔ ارشیا کا سانس تھمنے لگا کہ وہ آنکھیں تو آنکھیں، وہ پورا شخص اس سے ہینڈل ہونا مشکل تھا۔ ہمدرد کبھی لعنت نہیں لگا مجھے، اور ہمدرد بھی تم جیسی ہو اگر خاتون تو اسے وبال کہہ سکتے ہیں، لعنت کچھ بری سینس میں چلا جائے گا۔ تم نے تو کہا تھا تم مجھے تنگ نہیں کرو گی، کیوں مجھ پر جھک کر کیا تم مجھے آرام دے رہی تھی؟ یہ بھی تنگ ہی تو تھا، اور تنگ بھی ایسا کہ مجھ سے انسان ایسے تنگ کرنے کا جواب دینے کی حسرت میں اپنی پسلیوں میں پھنسا پھڑ پڑاتا رہ جائے۔ وہ اس کے لفظوں میں امٹتی وارننگ اچھے سے محسوس کر رہی تھی،
वो पीछे को जितना हटी वो वैसे ही उठकर बैठता हुआ अर्शिया की सांसों के रास्ते आ रुकता। सांस भरकर अर्शिया को पत्थर का मुजस्मा बना देना चाहता था। वो बेहतियात डर कर अपना हाथ उसके मजबूत कंधे पर जमा गई। मैं नाराज हूँ क्योंकि तुम बहुत रूड हुए, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम उठो और नीचे चलकर मेरे साथ डिनर करो। वो उसके और अपने चेहरे के बीच जरा सा फासला बना सकी, पर उसकी सांसों पर अब भी अनीस की गर्म सांसों का फंदा चढ़ा था। वो ठीक से बोल तक ना सकी, ना उसकी धड़कनें उसके बस में थी। ना इससे पहले वो इनकार करता, अर्शिया ने अपने हाथ की चारों उंगलियों को उसके हरकत करते होंठों पर जमा कर इसे एतराज करने में लब खोलने से ही महरूम कर दिया। अनीस का हाथ अर्शिया की कमर पर जाकर रुका तो उसके हाथ में खुद ब खुद लर्जिश आई। मैं कुछ नहीं सुनूंगी अभी। तुमने सुबह कहा था मैं तुमसे किसी भी हद तक बेतकल्लुफ हो सकती हूँ, तो ये वही हक इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले खाना खा लो, फिर मैं आराम से लड़ूंगी। वो अपने हाथ की उंगलियां इसी उम्मीद पर हटा रही थी कि वो बात मानेगा। अर्शिया ने अपना हाथ हटाया, पर उसका दिल चाहा यही हाथ इन सुनहरी आंखों पर रखते जो बिना कुछ कहे अर्शिया के वजूद से जान खींच रही थी। तुम लड़ोगी? वो उसकी आंखों की शिद्दत जैसी शिद्दत अपनी शरबती मदहोश करती आंखों में जगा गया। बहुत ज्यादा तुम्हारी सोच है। वो अपने अंदर की तकलीफ चाहकर भी छुपा न सकी। ये सुनने के बाद अब भूख लग रही है मुझे। तुमने बहुत देर लगाई वापस आने में। तुम्हारा शूट कैसा रहा? असर बता रहा था। वो उसको दूर होने ना देता, उसके ये खोल कर रखे बालों को हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से हटाए बोला तो अर्शिया ने हल्क से थूक निगला, फिर डरते हुए अनीस की आंखों में झांकी। क्या बताती वो यूं बाल खोलकर उसी के लिए तो आई है, पर मजीद खुद से ही अनीस का सामना बर्दाश्त ना हो रहा था। वो अपनी कैफियत के आगे निढालो हलकान थी। अच्छा था, उठो नीचे चलें। वो उसके पास से हड़बड़ाकर उठी, लेकिन वो उसका पट्टी वाला हाथ पकड़कर अनीस को उठाना चाहती थी, जिसने अपनी टांग से लिपटा कंबल निकाला और अर्शिया को अपनी आंखों का महवर बनाता उठ खड़ा हुआ। दोनों के बीच फिर नजदीकी आन ठहरी, जो इस वक्त सरासर जहर कातिल और शदीद मोहलिक साबित हो रही थी। मंजरों को तपश पहुंच रही थी, आसपास का दर्जा हरारत उठ रहा था। क्या तुम दूसरे कमरे में मुस्तकिल शिफ्ट हो गई हो खातून? वो जूते पहनने के बीच नजरें चुराती अर्शिया को पुकारा, जो अब तक अपना वो हाथ मुट्ठी में भींचे हुए सहरनाक कैफियत में थी। वही हाथ जिससे उसने अनीस के होंठों पर कुफ्ल लगाया था। हाँ, तुमने कल खुद निकाला था मुझे। जब तक मेरे वाले रूम में आकर मुझे पूरे प्रोटोकॉल के साथ लेने नहीं आओगे, मैं नहीं आने वाली। वो अपना एतमाद अनीस के हमरा कमरे से निकलते ही बहाल कर गई तो अनीस की आंखें थोड़ा सा मुस्कुराईं, लेकिन बहुत मुख्तसर। वही ठीक हो, अपनी मर्जी और प्राइवेसी के साथ रहो। हाथ छोड़ दो, मैं कहीं नहीं भाग रहा। अर्शिया ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था, तभी अनीस को इसे होश दिलानी पड़ी। जबकि अर्शिया के रुखसार दह गए जब इसने अनीस के हाथ को देखा, जिसे उसने जोर से पकड़ रखा था। वो फौरन उसका हाथ छोड़ती सीढ़ियां उतरती नीचे चली गई, तो अनीस ने भी अपनी मिस होती हार्ट बीट्स को बिल्कुल इग्नोर मारते उसके कदमों की पैरवी की और नीचे पहुंचा। अर्शिया ने असर के हमरा खाना गर्म खुद किया, जबकि अनीस ने बस डाइनिंग हॉल में कुर्सी संभाले बैठ गया और खाना सारा अर्शिया और असर ने ही लगाया। इस बीच वो बस इस लड़की को देख रहा था जिसकी मौजूदगी अनीस के अंदर धड़क रही थी। जी जनाब, कल की एपिसोड यहीं से शुरू होगी और रईस क्या पंगे करने वाला है वो भी आप लोगों को कल एपिसोड में पता चलेगा। अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।